From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, हर आने वाले दिन के साथ हालात खतरनाक होते जा रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। हमने बहुत सारी खबरों के बीच आपके लिए सिर्फ दो खबरों को पिक किया है। खबर नंबर ए कि सदर जरदारी से मिलने आसिम मुनीर क्यों गए, और खबर बी फौज के अंदर किस तरह की बेचैनी जोर पकड़ रही है। मैं आपको थोड़ी सी देर में 10 keys और 10 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे दूंगा जिनको जब आप जोड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्या लावा पक रहा है, और ये फटा तो क्या होगा। अच्छा, आइए सबसे पहले बात कर लें आसिम मुनीर जरदारी से मिलने क्यों गए। गालिब इम्कान यही है कि ये वहाँ पर 18वीं तरमीम के लिए 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को ख़त्म कराने के लिए गए हैं। वो क्या है कि सूबों के जो राइट्स हैं, जो इख्तियारात हैं, उनको कम करना चाहते हैं। वो किस लिए कम करना चाहते हैं? जो मिनरल्स निकल रहे हैं केपी में और बलूचिस्तान में और सिंध में भी निकल सकते हैं, तो वहाँ से वो मिनरल्स हासिल करें और उसके इख्तियारात जो हैं वो विफाक में ले जाएं, इस्लामाबाद ले जाना चाहते हैं। एक गालिब इम्कान यही है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि जनाब वो खुद सदर बनना चाहते हैं तो उनको फारिग कराएंगे, कहेंगे चले जाओ वरना तुम्हें बंद कर दूंगा। ये ज़रा कमज़ोर बात है। ये पहली वाली बात जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा साहिबों, हकीकत ये है कि ये जो आज के हालात हैं, ये जो मुल्क में कट्टम कट्टा चल रही है, ये आसिम मुनीर वर्सेस पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनकी जंग है। आसिम मुनीर के साथ आईएसआई, एमआई और चंद जर्नैल खड़े हैं, और अवाम के साथ अवाम खुद और उनका हीरो इमरान खान खड़ा है, जो इस वक्त जेल में कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा, ये सारे जर्नैल ये सब आज़ाद हैं, इनके साथ पूरा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, इनके साथ सियासी जमातें हैं, सब कुछ इनके पास है, लेकिन ये नाकाम हैं, बदनाम हैं, आज तक कुछ भी अचीव नहीं कर सके। मतलब महंगाई देखिए कहाँ आसमान पे है, पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। आईएमएफ कहती है कि $20 मिलियन का ये जो घपला है इसमें तुम्हारे हिसाब किताब में, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और ये कह के रुकवा रहे हैं कि नहीं अभी इन्वेस्टिगेशन ना करो। 2000 अरब रुपए का वो जो स्कैंडल सामने आया था करप्शन का, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। देखिए, लोगों को सिर्फ डरा के वो फाइलें बंद कर दी गई। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, मुल्क इस तरह नहीं चल सकते। अच्छा साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। आज अभी मैं आपको 10 अहम पॉइंट्स देने लगा हूं कि बगावत होने वाली है और कितना शोर मच सकता है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान आज एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़ा है कि एक गलत फैसला जो होगा ना, वो बहुत बड़ी तबाही लाएगा। अच्छा, इस लंबी गुफ्तगू को ऐसा करते हैं कि आसान बनाते हैं। पांच पॉइंट्स है, मैं आपको दे देता हूं, फिर आप उसको खुद एलॉबरेट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, आज हालात जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, यहां से अगर आवाम की जीत हुई तो फौज हमेशा के लिए बैरकों में जा सकती है और ये मुल्क बच सकता है। और अगर इमरान खान को कुछ कर दिया, आवाम हार गई, तो फिर ये लंबी सजाएं देंगे और एक ऐसी अंधेरी टनल में आपको लेके जाएंगे जहां इनकी अय्याशियां होंगी और आपकी गुलामी होगी। पॉइंट नंबर 2, नजर रखिए इस बात पर, ये आदमी आसिम मुनीर मुसलसल आइन बदल रहा है। 26वीं तरमीम भी इसने करवाई है, और ये आइन में तब्दीली करके लंबी मुद्दत का इख्तिदार चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3 बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, कोई भी बड़ी कुव्वत
اگر پاکستان میں جمہوریت ہوگی تو وہ حکم دے کر اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتی، جبکہ جرنیلوں کو تو اگر حکم دو گو اینڈ گیٹ اٹ تو یہ جا کے وہ کام کر دیتے ہیں. It's much easy to deal with one general in compared to dealing with the parliament اور وہ دماغدار لوگ. ایسے لوگوں سے تو اشارہ دیا وہ دوڑ پڑتے ہیں. ٹھیک، یہ بہت اہم بات ہے کہ جس ملک کے اندر پارلیمنٹ اور اسٹرانگ قیادت عمران خان جیسی ہے، اس سے کوئی بھی اپنی بات اپنی مرضی سے نہیں منوا سکتا، وہ ون ون ہی اس کو کرنی پڑے گی. جو جرنیلوں کے ساتھ نہیں، ان کو تو اپنا اقتدار چاہیے سر. پوائنٹ نمبر 4، لوگ دیکھیے، یہ سوال یہ نہیں ہے کہ پاور میں کون ہے، عمران خان ہیں یا عاصم منیر ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ملک کس نے بنایا تھا؟ اس کا مالک اس ملک کا عوام ہے یا جرنیل ہیں؟ پاکستان بناتے وقت تو کوئی جرنیل نہیں تھا، پاکستان ٹوٹا تو جرنیلوں کا ہاتھ تھا. آخری پوائنٹ دیکھیے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ یہ ملک بیلٹ سے چلے گا یا بلٹ سے چلے گا، بوٹوں سے چلے گا، بوٹوں سے روندا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیلٹ سے چلے، عوام کا احترام کیجئے، فیئر الیکشن کرائیے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں آپ کا ارادہ تو پھر آپ یہی باتیں کریں گے جو انہوں نے کر رہے ہیں آج کل، کہ صوبوں کے اختیارات کم کر دو اور منرلز اور ساری چیزیں جو وہ اپنے اس میں لے لو ہاتھ میں. یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت خطرناک، یہ ڈیسائسو لمحے ہیں پاکستان کے لیے. آپ کو سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اب آئیے ان 10 کمینٹس کی طرف، 10 نکات کی طرف جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کو آپ سنیے، پسند آئے تو ڈسکس ضرور کیجیے گا. لوگ صاحب دیکھیے، میری اس بات پہ ذرا توجہ دیجیے گا کہ فوج کی بیرکوں میں جو خاموشی ہوتی ہے نا، وہ سڑکوں پر اٹھنے والے نعروں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور فوج کے اندر جب جونیئر آفیسرز ملک سے وفاداری کے سوالات اٹھانے لگیں تو اس کی جو مین کمانڈ ہے وہ شیک ہو جاتی ہے. ان سوالات سے جرنیلوں کی عزت ختم ہو جاتی ہے. جب جرنیلوں کی عزت ختم ہوتی ہے تو بندوقیں بھی کہنا ماننا چھوڑ دیتی ہیں. اچھا دیکھو، فوج کے اندر جب بغاوت ہوتی ہے تو وہ کوئی ٹائم بتا کر ٹائم ٹیبل کے حساب سے نہیں ہوتی ہے. 5 بجے کے خبر نامے میں نہیں آتا ہے کہ اب یہاں بغاوت ہونے والی ہے. وہ عوامل آپ پیدا کر دیتے ہیں بے چینی کے قوم کے اندر، جو آفیسرز بھی محسوس کرتے ہیں، جو آج محسوس کر رہے ہیں، پروفاؤنڈلی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ملک کا امیج، ملک کی عزت، ملک کی معیشت، ملک کی سیاست، وہ بھی ہاں آپ کی ہماری طرح سولجر یا جو جونیئر آفیسرز ہیں سب محسوس کر رہے ہیں، سینئر بھی جونیئر بھی. اور اب وقت آ گیا ہے. اچھا دیکھیے، یہاں پہ ایک بہت دلچسپ اور ڈرامیٹک سچویشن ہے جس کو کیا جا سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں وہ سب کچھ نہ کریں، میں ٹائم بچاؤں آپ کا بھی اپنا. اور یہ میں نے 10 پوائنٹس جو ہیں، بار بار میرے منہ میں وہ 10 کمینڈمنٹس کا لفظ آ رہا ہے. آئی شوڈنٹ سے 10 کمینڈمنٹ، 10 پوائنٹس یا 10 کیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جن پہ آپ غور کیجئے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ فوج کے اندر اس وقت کتنی بے چینی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے فوج کے اندر جب ریوولٹ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے نا وہ افواہیں پھیلتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک افواہ سنی تھی، آپ نے دیکھی تھی، وہ ویڈیو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ عاصم منیر کو گرفتار کر لیا گیا. ایسی افواہیں شروع ہوتی ہیں. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے جب آرمی چیف بلٹ پروف وہ شیشے کے اس میں کیس میں کھڑا ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جب پریڈ کے دوران قریب کھڑے سپاہیوں کی بندوقوں سے گولیاں نکال لی جائیں تو یہ دونوں کام ہو چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3 کیا تھا کہ فوج کے اندر جب تبدیلیاں شروع ہو جائیں آفیسرز کی، ٹھیک ہے نا. پوائنٹ نمبر 4، جب اچانک ملاقاتیں شروع ہو جائیں.
پوائنٹ نمبر 5، جب نیچے والے اوپر والوں کا حکم ماننے پر ذرا تھوڑا سوچنے لگ جائیں یا اس کے حکم کو ڈیلے کرنا لگ جائیں جو شروع ہو چکا ہے، جو لوگ فوج کے اندر ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، جب بڑے جو جرنیل ہیں اوپر کے لوگ وہ اپنے آفس آور ختم ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہوں اور دروازہ بند کر کے کوئی میٹنگ کرتے ہوں، ٹھیک۔ پوائنٹ نمبر 7، جب ایک عام سپاہی بھی لیڈرشپ کے متعلق اپنے کنسرن شو کرنے لگے فوج کے متعلق، ملک کے متعلق، یہ ایک انڈیکیشن ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، دیکھیے سینسٹیو انفارمیشن، اندر کی انفارمیشن جب میڈیا تک پہنچنے لگے، آپ جا کے سنیے سولجر سپیکس اور حیدر صاحب کو۔ پوائنٹ نمبر 9، جب بہت اہم پوائنٹ، جب خفیہ ایجنسیز ملکی آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے لگ جائیں، جو آج کل ہو رہا ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے درمیان میں، جو لوگ فوج سے وابستہ ہیں یا اس کو جانتے ہیں یا ان کے متعلق پیپرز تھنک ٹینکس کے پڑھتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ریسورس ہر ایک کا ہوتا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں آج کل آئی ایس آئی اور ایم آئی میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی انڈیکیشن ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، دیکھیے جب ینگ آفیسرز جو ہے نا وہ کرپشن اور باہر کے پریشر کو اس درجہ ناپسند کریں کہ وہ ریزائن دینے لگیں، تو بس یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پہ کچھ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کوئی ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتا، جو دیتے ہیں وہ ایسی گیس ورک کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ چیز اچانک ہی ہوتی ہے، جیسے اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا اچانک کھالی کھانسی ہو جاتی ہے، کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے جو اچانک ہو جاتی ہے، کیونکہ عوامل اصل چیز ہوتے ہیں۔ وہ عوامل اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ اب ان صاحب کو جا کے کوئی سمجھائے، ان سے جا کے کہیے کہ یو کین ناٹ اسٹاپ اے چینج ہوز ٹائم ہیز کم۔ مسٹر عاصم منیر پلیز سائن کرو، عزت اپنی بھی کرواؤ، قوم کی بھی عزت کراؤ۔ لیکن اگر تم ایشوز پہ لگے رہو ہر صورت میں، تو وہ جس سے تم ٹکرائے ہو نا، اگر تم 100 مرتبہ بھی اس سے ٹکراؤ گے اس کو ہلا نہیں سکتے، اس کو نہیں ہلا سکتے۔ اور اس مرتبہ اس لیے بھی نہیں لا سکتے کہ عوام کے تم سیاسی شعور سے لڑ رہے ہو، عوام سے نہیں لڑ رہے ہو۔ پاکستان کے عوام کا سیاسی شعور اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ ان کو تم گولی مار کر یا کسی اور پروپیگنڈے کے ذریعے، جو کمزور لوگ تم نے رکھے ہوئے، یہ مضبوط بھی لے آؤ تو بھی وہ نہیں جیت سکتے۔ آپ کا جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ آئدر ایک بات کہتا تھا عمران خان، کہتے ہیں وہ کہ اب یا تو پاکستان بچے گا یا کرپٹ لوگ بچیں گے۔ ان کے منہ سے نکلے ہوئے ایسے ایسے الفاظ ہیں جو ایسا وقت ثابت کرتا ہے کہ میں حیران رہتا ہوں کہ یار یہ پولیٹیکل پنڈت ہیں کہ یہ لیڈر ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے ان صاحب کا؟ لیکن یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اور ہماری راہ میں یہ روز روز اٹکاتے ہیں، مجھے ان کا بھی پتہ ہے جو یہ کام یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو نیکی کی راہ دے، ہمیں اپنا فرض ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3 کیا تھا کہ فوج کے اندر جب تبدیلیاں شروع ہو جائیں آفیسرز کی، ٹھیک ہے نا۔ پوائنٹ نمبر 4، جب اچانک ملاقاتیں شروع ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 5، جب نیچے والے اوپر والوں کا حکم ماننے پر ذرا تھوڑا سوچنے لگ جائیں یا اس کے حکم کو ڈیلے کرنا لگ جائیں جو شروع ہو چکا ہے، جو لوگ فوج کے اندر ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، جب بڑے جو جرنیل ہیں اوپر کے لوگ وہ اپنے آفس آور ختم ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہوں اور دروازہ بند کر کے کوئی میٹنگ کرتے ہوں، ٹھیک۔ پوائنٹ نمبر 7، جب ایک عام سپاہی بھی لیڈرشپ کے متعلق اپنے کنسرن شو کرنے لگے فوج کے متعلق، ملک کے متعلق، یہ ایک انڈیکیشن ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، دیکھیے سینسٹیو انفارمیشن، اندر کی انفارمیشن جب میڈیا تک پہنچنے لگے، آپ جا کے سنیے سولجر سپیکس اور حیدر صاحب کو۔ پوائنٹ نمبر 9، جب بہت اہم پوائنٹ، جب خفیہ ایجنسیز ملکی آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے لگ جائیں، جو آج کل ہو رہا ہے
ISI اور MI کے درمیان میں. جو لوگ فوج سے وابستہ ہیں یا اس کو جانتے ہیں یا ان کے متعلق پیپرز تھنک ٹینکس کے پڑھتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ریسورس ہر ایک کا ہوتا ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں آج کل ISI اور MI میں کیا ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی انڈیکیشن ہے. پوائنٹ نمبر 10، دیکھیے جب ینگ آفیسرز جو ہے نا وہ کرپشن اور باہر کے پریشر کو اس درجہ ناپسند کریں کہ وہ ریزائن دینے لگیں، تو بس یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پہ کچھ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، کوئی ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتا، جو دیتے ہیں وہ ایسی گیس ورک کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ چیز اچانک ہی ہوتی ہے. جیسے اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا اچانک کھالی کھانسی ہو جاتی ہے، کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے جو اچانک ہو جاتی ہے، کیونکہ عوامل اصل چیز ہوتے ہیں. وہ عوامل اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. اب ان صاحب کو جا کے کوئی سمجھائے، ان سے جا کے کہیے کہ یو کین ناٹ اسٹاپ اے چینج ہوز ٹائم ہیز کم. مسٹر عاصم منیر پلیز سائن کرو، عزت اپنی بھی کرواؤ، قوم کی بھی عزت کراؤ. لیکن اگر تم ایشوز پہ لگے رہو ہر صورت میں، تو وہ جس سے تم ٹکرائے ہو نا، اگر تم 100 مرتبہ بھی اس سے ٹکراؤ گے اس کو ہلا نہیں سکتے، اس کو نہیں ہلا سکتے. اور اس مرتبہ اس لیے بھی نہیں لا سکتے کہ عوام کے تم سیاسی شعور سے لڑ رہے ہو، عوام سے نہیں لڑ رہے ہو. پاکستان کے عوام کا سیاسی شعور اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ ان کو تم گولی مار کر یا کسی اور پروپیگنڈے کے ذریعے، جو کمزور لوگ تم نے رکھے ہوئے، یہ مضبوط بھی لے آؤ تو بھی وہ نہیں جیت سکتے. آپ کا جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. آئدر ایک بات کہتا تھا عمران خان، کہتے ہیں وہ، کہ اب یا تو پاکستان بچے گا یا کرپٹ لوگ بچیں گے. ان کے منہ سے نکلے ہوئے ایسے ایسے الفاظ ہیں جو ایسا وقت ثابت کرتا ہے کہ میں حیران رہتا ہوں کہ یار یہ پولیٹیکل پنڈت ہیں کہ یہ لیڈر ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے ان صاحب کا. لیکن یہ حقیقت ہے. اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اور ہماری راہ میں یہ روز روز اٹکاتے ہیں. مجھے ان کا بھی پتہ ہے جو یہ کام یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو نیکی کی راہ دے. ہمیں اپنا فرض ضرور ادا کرنا چاہیے.